बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। यह है इस्लामिक चैनल अल ज़िक्र। आप सबको इस चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आइए आगाज़ करते हैं आज का एपिसोड नंबर 3 सिलसिलेवार सीरतुन नबी का। इस एपिसोड में आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वक्त हालात क्या थे, सुनते हैं। नाज़रीन, सिलसिलेवार सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्रोग्राम में गुज़िश्ता एपिसोड में हमने आपके सामने जिस बात पर इख्तिताम किया वो ये कि अब्दुल मुत्तलिब जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, वो मदीने से मक्का आ चुके और मदीने से मक्का वो तब आए जब उनके चाचा को पता चला, वो भी 8 साल के बाद, जब अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 8 साल की हुई तब उनको पता चला कि उनके भाई यानी हाशिम का एक लड़का है जो मदीने में है। तो जब पता चला तो मदीना गए और जो सो अब्दुल मुत्तलिब को लेकर मक्का लेकर आ गए। जब मक्का लेकर आ गए तो अब्दुल मुत्तलिब चाचा की परवरिश में जो सो जिंदगी आगे बढ़ाता गया। जिंदगी के दिन बीतते चले जाते। अब्दुल मुत्तलिब के चाचा ने उसको वही कुछ तालीम दी जो उसके वालिद यानी हाशिम जो सो मक्के में किया करते थे। इस तरह जिंदगी जो सो आगे बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि जिंदगी का ऐसा मोड़ आया कि अब्दुल मुत्तलिब के चाचा जिसका नाम मुत्तलिब है उनका इंतकाल हो गया। अब मुत्तलिब के इंतकाल के बाद अब्दुल मुत्तलिब को जिम्मेदारी सौंप दी गई जो उनके चाचा पहले करते थे, और उनके चाचा इस वजह से वो जिम्मेदारी उठाए थे क्योंकि उनके भाई हाशिम ये काम किया करते थे। अब मुत्तलिब के इंतकाल के बाद उनके भतीजे जिनका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ा था, हकीकी नाम इनका शैबा मिलता है, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और मक्का में जब भी जो सो हज के लिए अरब के तमाम इलाकों से लोग जो सो आ जाते थे हज करने के लिए, अब्दुल मुत्तलिब भी वही काम करता था। हाजियों को शोरबा रोटी खिलाना, उनके लिए पानी का इंतजाम करना, उनकी खिदमत करना, ये इनके सारे कबीले के लिए बड़े ही जो सो इज्जत वाली बात थी। बड़े ही जो सो मोअज़्ज़िज़ लोग ये माने जानते थे सिर्फ इसी खिदमत की वजह से। और यही खिदमत की वजह से अब्दुल मुत्तलिब और इनके घर वाले और कुरैश का जितना कबीला था, अरब की सारी पट्टी में इनकी बहुत बड़ी इज्जत मानी जाती थी। और अरब कुरैश के जितने कबीले थे, अरब के अंदर जितने कबीले थे, सब कबीलों में सबसे ज्यादा मोअज़्ज़िज़ कबीला लोग कुरैश को माना जाता था और कुरैश कबीले की बहुत इज्जत लोग किया करते थे। अब्दुल मुत्तलिब वही काम करता चला गया, हाजियों की खिदमत करता और इस खिदमत की वजह से बहुत मशहूर हो गया और लोगों में सदका खैरात करने में बहुत मशहूर हुआ ये कि अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में ये मामला पेश आया कि बनु जरहम, जिसके बारे में आपको गुज़िश्ता एपिसोड में बताया गया था कि बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के पास जब वो आए थे जमजम का कुएं को देखकर इजाज़त लेकर, बनु जरहम के लोग मक्का में बस चुके थे। लेकिन कई दिनों के बाद ये लोग मक्का में रहने के बाद मक्का छोड़कर दूसरे वतन को चले गए। लेकिन बनु जरहम के कुछ लोगों ने ये हरकत की थी, जब मक्का से वो लोग जिला वतन होकर दूसरे मुल्क की तरफ चले गए तो जमजम के कुएं का जो पता बनु जरहम को था, वो जमजम के कुओं को उन्होंने ढांप दिया था, उस कुएं को उन्होंने बंद कर दिया था, जिसकी वजह से अब्दुल मुत्तलिब के जमाने में मामला पेश आया कि जमजम के कुएं का सही ठिकाने का पता नहीं लगाया जा सक रहा था। लेकिन हुआ ये कि अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अजीम काम के लिए चुना। रात में जब वो सोता है तो अपने ख्वाब में देखता है, उसे ख्वाब में यह बात दिखाई गई कि वो जमजम का कुआं जिसको बनु जुरहम के लोगों ने ढांप दिया था, उसका पता उसे ख्वाब में बताया गया और उसे हुक्म दिया गया ख्वाब के अंदर कि वो जमजम के कुएं को दोबारा जो सो खोल दे और लोगों को जो सो पानी जो सो पिलाए। इस तरह जब ख्वाब देखता है रात में, सुबह उठने के बाद वो बड़ा खुश होता है और उस मुकाम पर पहुंचता है जो मुकाम उसको ख्वाब में दिखाया गया था और जमजम के कुएं को खोदना शुरू करता है। लेकिन इसी आसर में कुरैश के दूसरे कबीले भी वहां पर आ जाते हैं और अब्दुल मुत्तलिब से मुतालबा करते हैं कि हमें भी तो इस काम के अंदर साथ ले ले। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को यह काम इतना बड़ा दिखता और इतना खुश होता है उस काम की वजह से, वो कुरैश के दीगर लोगों से कहता है सारे के सारे लोग यहां से हट जाओ। वो अकेला तन्हा या किसी एक दो लोगों की मदद लेकर उस कुएं को दोबारा खोलने का काम शुरू करता है। आखिरकार खुदाई चलती है और जमजम के कुएं तक वो पहुंच जाता है और पानी लोगों के लिए सैराब कर दिया जाता है। इस तरह अब्दुल मुत्तलिब को इतनी खुशी मैसर हुई जब उसने कुआं अपने हाथों से खोला और रात में जो ख्वाब देखा,
صبح وہ حقیقت میں جو سو نظر آ چکا تھا. اب عبد المطلب اس موقع پر جب وہ زمزم کا کنواں کھو چکا تھا اپنی خوشی میں ایک منت مانگ لیتا ہے, ایک جو سو قسم کھا لیتا ہے. وہ منت اس سے اس طرح کی کہ اللہ اگر تو مجھے 10 لڑکے دے دے اور وہ 10 لڑکے اس عمر کو پہنچ جائیں کہ وہ خود اپنا ڈیفنس کر سکیں گے, یعنی اگر کوئی انہیں مارنے آئے گا, کوئی اگر ان پر حملہ کرے گا, جوانی کی اس عمر کو وہ پہنچ جائیں گے کہ اپنا حفاظت وہ خود کر سکیں گے, اپنا ڈیفنس وہ خود کر سکیں گے. تب اس عمر میں وہ 10 لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے پاس لے جا کر اسے اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دے گا. گویا اس نے منت مانگی اور زندگی کا اس کے جو سو سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. اس نے ایک خاتون سے شادی کی اور زندگی بیتتی چلے گی, یہاں تک کہ تاریخی کتابوں میں, سیرت کے کتابوں میں علماء کرام نے لکھا کہ عبد المطلب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 10 یا 11 لڑکے دیے, یا بعض جو سو تاریخ نگاروں نے لکھا 13 کے قریب لڑکے عبد المطلب کے پاس تھے. یوں اس طرح غالباً 10 لڑکے جو اس نے منت مانگی تھی وہ 10 لڑکے تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیے گئے. زندگی کے دن بیتتے چلے گئے, یہاں تک کہ 10 کے 10 لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچے تو اب اسے اپنی منت یاد آ گئی. اس بات کو آپ جان لیجئے کہ عرب کے جو لوگ جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں, ان کی ایک خاصیت یہ ہے, یہ اپنی زبان کے جو سو پکے تھے, یہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے, یہ اپنی منتوں کو کسی بھی طرح پورا کرتے تھے. یہ ان کے اندر خاصیت تھی. دیگر کئی باتیں ان کے اندر آ چکی تھی غیر غلط, لیکن یہ خاصیت ان کے اندر تھی, زبان اگر دشمن کو بھی دے دیتے تو دشمن کا ساتھ دیا کرتے تھے چاہے جیسا بھی وقت آ جائے. یوں عبد المطلب کو 10 لڑکے ہوئے اور 10 کے 10 لڑکے جوانی کو پہنچے. عبد المطلب کو اپنی زندگی کے عرصے میں وہ منت یاد آئی جو اس نے پلان کی تھی, اور اس منت کے مطابق اس نے تمام 10 لڑکے یا 11 لڑکے یا 13 لڑکوں کے نام ایک چٹھی پر لکھے اور لکھ کر ان کی قرعہ اندازی کی. جب قرعہ اندازی کی تو اس 10 لڑکوں میں سے جب چٹھی نکالی گئی, جب کاغذ نکالا گیا یا صحیفہ نکالا گیا, تو اس میں نام سب سے چہیتے لڑکے عبد المطلب کو جو تھے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد, ان کا نام نکلتا ہے جس کا نام عبداللہ تھا. لیکن جیسے ہی کاغذ پر یا صحیفے پر عبد المطلب نے عبداللہ کا نام دیکھا, دل گوارا نہ ہوا کہ معصوم سے بچے کو جو سب لڑکوں میں سب سے زیادہ چہیتا ہے, سب لڑکوں میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکا ہے, اور یہ وہ لڑکا ہے جس کے ننیال والے بہت زیادہ چاہتے ہیں, جس کا ماموں جس کو بہت زیادہ چاہتا ہے, اور یہ وہ لڑکا ہے جس کو اس کے سارے بھائی بہت زیادہ چاہتے ہیں. ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں, وہ عبداللہ کو بھی بہت چاہتے تھے. لیکن عبد المطلب کو جب بار بار لوگوں نے اصرار کیا کہ عبداللہ کو قربان نہ کرنا, اپنی منت پوری کرنے کے لیے عبداللہ کے بجائے کسی اور کو تو قربان کر لینا, دوبارہ وہ جو سو کاغذ ڈالتا ہے یا چٹھی ڈالتا ہے, پھر سے قرعہ اندازی ہوتی ہے, اور پھر سے جب نام نکالا جاتا ہے تو پھر سے عبداللہ کا نام آتا ہے. دل بے قرار ہو جاتا ہے. آخرکار تاریخی کتابوں میں لوگوں نے لکھا کہ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر اور چھری ہاتھ میں لے کر وہ کعبۃ اللہ کی طرف بڑھا ان کے گلے پر چھری چلانے کے لیے, لیکن عبداللہ کے ننیال والے وہاں پر آ کے زبردستی عبد المطلب سے کی کہ کہا ہمارے نواسے کو ہاتھ نہ لگانا. اور پھر عبداللہ کے بڑے بھائی ابو طالب جو تھے وہ بھی آئے اور اپنے جو سو والد عبد المطلب سے مطالبہ کیا کہ کسی بھی صورت میں عبداللہ کو جو سو قتل نہ کیا جائے, ان کے بدلے کسی اور لڑکے کو جو سو قتل کر دیا جائے. اسی آسرے میں بات ہوئی. آخرکار بڑے طویل مشورے کے بعد عبد المطلب اس بات کے لیے راضی ہوا کہ عبداللہ کو ہٹا دیا جائے, اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس منت کو پورا کرنے کے لیے عبداللہ کو بھی نہیں کاٹا جائے گا اور دیگر لڑکوں میں سے کسی بھی لڑکے کو نہیں کاٹا جائے گا, اور تمام لڑکوں کو ہٹا کر 100 اونٹ کو عبد المطلب منگاتا ہے, اور 100 اونٹ کی قربانی جو سو مکے کی زمین پر دیتا ہے, صرف اپنی جو سو قسم اس نے جو پوری کی تھی اس قسم کو نہ کرنے کے بدلے میں اس نے حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی دی. یہ ایک بڑا واقعہ عبد المطلب کی زندگی میں پیش آیا جب وہ قسم کھا چکا تھا کہ وہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کے بعد اپنے 10 لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کو قربان کر دے گا, جس میں اتفاق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہی جو سو اٹھا تھا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی مصلحت تھی, اللہ سبحانہ وتعالی کا منشا تھا, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عبداللہ کو وہاں سے جو سو ہٹوا لیا. عبد المطلب کی زندگی اب آگے بڑھی اور اپنے نوجوان لڑکوں کے ساتھ وہ خوش و خرم زندگی گزارنے کا ایک نیا آغاز کرتا ہے. عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ, ابو طالب, ابو لہب اور دیگر جو سو لڑکوں کے ساتھ مکے کے اندر سرخرور اور مکے کے اندر باعزت گھرانہ جو سو مانا جانتا تھا. پورے عرب کے پٹی میں ان کی بہت بڑی عزت ہوا کرتی تھی, کیونکہ قریش کے بڑے معزز گھرانوں میں سے تھے, اور حاجیوں کی خدمت کی وجہ سے ان کی عزت بہت بلند تھی پورے عرب کے علاقوں میں.
زندگی دن بیتے چلے گئے، یہاں تک کہ عبد المطلب کے لڑکے عبداللہ کا نکاح طے پایا گیا۔ قریش قبیلے کی ایک سب سے معزز گھرانے کی خاتون جس کا نام حضرت آمنہ تھا، جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ آمنہ کی شادی عبداللہ سے ہوئی اور عبد المطلب کے گھر میں ایک خوشخبری آئی۔ زندگی کے دن بیتتے چلے گئے، یہاں تک کہ آمنہ کے بطن میں ایک مبارک روح ڈال دی گئی۔ اس زندگی کے معاملے کو لے کر حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ ایک نئی زندگی کے آغاز کی پلاننگ میں ہیں کہ عبد المطلب اسی عصر میں اپنے پیارے سے بچے عبداللہ، جن کی شادی ابھی ہو چکی تھی، ان کو تجارت کے کام کے لیے ملک شام روانہ کرتا ہے یا مدینہ کی طرف روانہ کرتا ہے۔ لیکن اسی عصر میں عزیزان ملت، جب حضرت عبداللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب نکلے ملک شام کی طرف تجارت کے سفر کے لیے، تو تجارت کر کر جب وہ پلٹ کر مدینہ سے واپس آ رہے تھے، اطلاع دی گئی کہ حضرت عبداللہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے، مکے کے راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ عزیزان ملت، تاریخ کی کتابوں میں علماء کرام نے لکھا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو چند ہی مہینے باقی تھے۔ آپ کے ماں کی جو سو رحم میں تھے کہ والد کا جو سو انتقال ہو گیا، گویا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہا گیا۔ آپ دنیا میں آنے سے پہلے آپ سے والد کے جو سو شفقت جو سو اٹھا لیا، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عمل میں نہیں آئی تھی۔ زندگی دن بیتے چلے گئے، عبداللہ کی جو سو انتقال کی خبر عبد المطلب کو اور گھر والوں کو جو سو مکہ پہنچا دی گئی۔ مکے کے اس گھر میں ایک غم کا عالم چھا گیا، اس لیے کہ ایک تو معاملہ یہ تھا کہ عبد المطلب کے تمام لڑکوں میں سب سے پسندیدہ لڑکے عبداللہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ابھی کچھ ہی دن باقی تھے۔ یہ معاملہ پیش آیا تو ایک گھر کے اندر غم سا عالم تھا، لیکن اسی غم کو اپنے دلوں میں سوائے ہوئے کہ لوگ اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ مکے کے اندر عبد المطلب کے زمانے میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ٹھیک 50 یا 55 دن پہلے کی یہ بات ہے کہ صنعاء شہر جو یمن کے اندر ہے، وہاں کا جو بادشاہ تھا ابرہہ، وہ ایک بہت بڑی گندی سازش کے تحت کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے صنعاء شہر جو یمن کے اندر ہے 60,000 کی فوج تیار کر کر مکے کی وادی کی طرف نکلتا ہے، اس گندے ارادے کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس گھر کو گرا دیا جائے، اس کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس پلاننگ کے ساتھ وہ 60,000 کا لشکر لے کر نکلتا ہے۔ لیکن عزیزان ملت، اس موقع پہ آپ کے سامنے وہ بات رکھ دوں، ایک بہت بڑی سازش ٹھیک اسی طرح وہی علاقے سے کی گئی جس علاقے سے ابرہہ نے آج سے کئی ہزار سال پہلے کی تھی۔ یاد رکھیے کہ حوثی گروپ نے تقریباً اکتوبر 2016 کے مہینے کے اندر ایک راکٹ کو جو سو لانچ کیا، جو یمن سے نکلا اور نکل کر کعبۃ اللہ کی طرف اس کو روانہ کیا گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ابرہہ لشکر کو نیست و نابود کر دیا، ٹھیک اسی طرح وہ راکٹ کعبۃ اللہ کی طرف جو چلتی آ رہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس راکٹ کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اس بات کو یاد رکھیے عزیزان ملت کہ تاریخ میں دوسرا حملہ ملتا ہے جو یمن کی طرف سے نکلا، ایک ابرہہ نے حملہ کیا تھا اور دوسرے حوثی گروپ نے جو راکٹ حملہ 2016 اکتوبر کے مہینے میں کیا، دونوں حملوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناکام کر دیا۔ اسلام دشمن طاقتیں جان لے کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی طرف نظر اٹھائے گا اپنے گندے ارادوں کے ذریعے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کا محافظ ہے۔ جب تک وہ چاہے گا اس گھر کی حفاظت کرتا رہے گا، چاہے کوئی انسان، کوئی مسلمان اس کی حفاظت کے لیے آگے آئے نہ آئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو سو گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کی، آج بھی اس وقت بھی کس طرح برباد کر دیا گیا۔ سورہ فیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسا ہاتھی والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تباہ و تاراش کر دیا، کہ گویا وہ کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے، گویا ایسے ہو گئے کہ چوڑیوں کے چونچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دانے جیسا چھوٹا سا پتھر ان کے اوپر ڈال دیا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم سے اڑتے ہوئے اس لشکر کے سر پر ڈالتے چلے جاتے، اور وہ جب پتھر ان کے اوپر گرتا تو وہ بھاگتے، بے چین ہوتی، تکلیف ہوتی اور بے قرار ہو کر نکلنے جاتے، لیکن جب پلٹتے پلٹتے جاتے تو ایک دم گھلتے ہوئے بھوسے کی طرح وہیں ڈھیر ہوتے چلے جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اتنا بڑا واقعہ عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا کہ 60,000 کا لشکر کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اس زمانے کے اندر کہ اتنی بڑی آرمی، اتنی بڑی فوج کوئی لا بھی سکتا ہے۔
بہت بڑی بات تھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے. اتنا مشہور یہ واقعہ عرب کے سارے علاقوں کے اندر ہوا کہ اس سال کو لوگ عام الفیل کے نام سے جانے جاتے تھے کہ ہاتھی والوں کا سال. جس سال میں ہاتھی والوں کو تباہ کر دیا گیا اسی سال کے نام سے عام الفیل مشہور ہوا. یہ واقعہ عزیزان ملت اگر جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. لوگوں کے ذہنوں میں بات تازی تھی. عبد المطلب کے گھر میں جو غم تھا وہ غم دھیرے دھیرے چھٹتا چلا جا رہا تھا اور ایک خوشی میں تبدیل ہونے والا تھا. ربیع الاول کا مہینے کا آغاز ہوتا ہے. ربیع الاول کے مہینے کا جیسے آغاز ہوا صحیح احادیث کے حساب سے عزیزان ملت علماء کرام نے تاریخ نگاروں نے بڑی ہی عمدہ تحقیق کے ساتھ یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ ٹھیک وہ تاریخ 9 ربیع الاول تھی. 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی کہ صفی الرحمان مبارک پوری الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں انہوں نے کہا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس دن یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک چمکتی ہوئی چیز نکلی, ایک نور نکلا کہ جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے. خواب میں انہیں خوشخبری دکھائی گئی. 9 ربیع الاول تھا, پیر کا دن تھا, منڈے جس کو کہا جاتا ہے. صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس زمین پر ہوئی. اس زمین کا سب سے اعلیٰ ترین شخص, اس زمین کی سب سے اخلاق والی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. گھر کے اندر عبد المطلب کے جو غم کا ماحول تھا عبداللہ کے انتقال کی وجہ سے وہ غم اب خوشی میں تبدیل ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سو پیدائش کی اطلاع سن کر جیسے پیدائش کی اطلاع ہوئی حضرت آمنہ نے اطلاع سب سے پہلے عبد المطلب یعنی عبداللہ کے والد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تک اس بات کا پیغام پہنچایا. جیسے ہی دادا کو اس بات کی اطلاع ملی آپ دوڑے دوڑے گھر کی طرف تشریف لے کر آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھا لیا, کعبۃ اللہ کی دیوار کی طرف لے گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد انہوں نے عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا محمد کہہ کر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ نام ہے عزیزان ملت کہ اس وقت کے اندر عرب کے خطے میں کوئی بھی شخص اس نام کا نہیں ملتا تھا. یہ نام پہلی مرتبہ لوگوں کے جو سو کانوں کو سنتا ہوا آیا کہ اس سے پہلے کبھی وہ نام لوگوں کے اندر سنتا ہوا نہیں آ رہا تھا. جس نام کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کر دیا جانے والا, جس کا ذکر بہت زیادہ کر دیا گیا ہے, جس کی تعریف بہت زیادہ کر دی جاتی ہے, اس شخص کو محمد کہا جاتا ہے اور کوئی اور نہیں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, آپ کے ذکر کو لوگوں کے اندر کثیر کر دیا. عزیزان ملت کوئی دنیا کا شخص یہ بات اٹھا کر دیکھ لے کہ دنیا کے گلوب کو زمین کے گلوب پر وہ کہیں پر انگلی رکھ دے وہاں سے اسے آواز آئے گی اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پیغام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن تک لوگوں کو ہر دن 5 مرتبہ اذان کے ذریعے سکھائے گا, سنائے گا, اقامت کے ذریعے سنائے گا, قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو پڑھنے لگائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کثیر کر دیا, بہت زیادہ کر دیا. ایسے شخص کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا نام ہے ویسی تاثیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نام کے اندر رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے زمین پر. جب زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, عرب کا دستور تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلاتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ماؤں کے علاوہ دیہات کی کچھ عورتیں ہوتی جو ان کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ نے دودھ پلایا, حضرت آمینہ نے. آپ عرب کا دستور تھا عزیزان ملت کہ مائیں اپنے بچوں کو, دیہات کی کچھ عورتیں خاص طور پر بنی سعد قبیلے کی عورتوں کا ایک کام تھا کہ وہ بچوں کو جو پیدا ہوتے دودھ پلانے کا کام کرتی 2 سال تک. 2 سال کے ایگریمنٹ پر وہ بچوں کو اپنے دیہات لے کر چلی جاتی بنی سعد کی طرف جو غالباً طائف شہر کے قریب میں تھا. بنی سعد قبیلے کی کچھ عورتیں جس میں ایک خاتون کا نام بی بی حلیمہ ملتا ہے,
وہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ اور ان کے چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ اور اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ اپنی دبلی پتلی اونٹنی پر بیٹھ کر، جو بڑی سست تھی، بڑی کاہل تھی، بڑی کمزور تھی، جو جب چلتی تو بڑی دھیری جو سو گتی سے چلا کرتی تھی، اپنی بنی سعد قبیلے سے بیٹھ کر، اس بستی سے بیٹھ کر مکہ کی طرف تشریف لے کر آئے، اس بات کے لیے کہ کہیں اگر کوئی بچہ مل جائے پرورش کے لیے تو 2 سال اس کی پرورش کریں گے، اسے دودھ پلائیں گے، اسے اچھی عربی زبان سکھائیں گے اور لا کر 2 سال کے بعد اس کو واپس بھیج دیں گے، کہ جس کے نتیجے میں ان کو جو پیسہ ملے گا وہ پیسہ لے کر وہ اپنی زندگی کا جو سو گزر بسر کیا کرتے تھے۔ بنی سعد کے قبیلے کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ بی بی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور ان کے چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ نکلے۔ وہ زمانہ یہ تھا دیدان ملت کے قحط سالی کا زمانہ تھا کہ بارش وغیرہ اتنی نہیں ہوا کرتی تھی، تو جانور جب گھاس چرنے کے لیے کھیتوں میں جاتے، زمین پر جاتے، تو جانوروں کو گھاس برابر سے نہیں ملتی۔ جانوروں کو گھاس برابر سے نہیں ملنے کی وجہ سے جانور اپنی تھنوں میں دودھ نہیں رکھتے تھے۔ جب جانور اپنی تھنوں میں دودھ نہیں رکھتے تھے، جو ان کے مالکین ہوا کرتے تھے، ان کو دودھ پینے کے لیے تکلیف ہوا کرتی تھی۔ لوگوں کے لیے بھی تکلیف کے جو سو دن تھے، جانوروں کے لیے بھی تکلیف کے دن تھے، لیکن عزیزان ملت حلیمہ اپنے جو سو سہیلیوں کے ساتھ مکے کے جو سو وادی میں جب پہنچی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح جو سو وہاں پر معاملہ ہوتا ہے، اگر کوئی لڑکا ان کو مل جائے تو اس لڑکے کو لے کر وہ اپنی زندگی کا جو سو نیا آغاز کریں گے۔ پتہ چلا کہ فلاں گھر میں لڑکا ہے، تو لوگ وہاں جاتے، ایگریمنٹ کرتے، بچوں کو لیتے اور بنی سعد قبیلے کے جو ٹینٹ ڈالے تھے مکے میں، وہاں ٹینٹ میں چلے جاتے اور کچھ دن کے بعد وہ لوگ سارے ایک ساتھ بنی سعد بستی کو جانے والے تھے۔ لیکن تمام عورتیں جو حلیمہ کے ساتھ آئی تھی، ان سب کو ایک ایک بچہ مل گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی کوئی عورت جاتی بنی سعد قبیلے کی اور پوچھتی کہ جو سو یہ بچے کے والد کہاں ہیں، جب ان کو پتا دیا جاتا کہ اس لڑکے کے والد کا انتقال ہو گیا، تو کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتا، یہ سوچ کر نہیں لیتا کہ جس لڑکے کے والد نہیں ہے، اگر ہم اس کی پرورش کریں گے 2 سال، ہماری محنت جو ہم کریں گے، ہمیں کیا اجر ملے گا، ہمیں کیا اچھا خاصا پیسہ ملے گا۔ اگر اس کے والد ہوتے تو اچھا خاصا پیسہ ملتا، لیکن والد نہیں ہے تو گھر کی پرورش، گھر کے جو سو اخراجات کا جو معاملہ ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں، ہمیں ویسا پیسہ نہیں ملے گا جیسے ہم امید رکھتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں لیتا۔ لیکن اتفاق وہاں ایسا ہوا دیدان ملت کہ بی بی حلیمہ کو کوئی لڑکا نہیں ملا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے تیار نہیں تھا۔ آخر کار بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر حارث نے آپس میں مشورہ کیا کہ کہا کہ دیکھو اب تو مجبوری ہے، اب خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ اسی یتیم لڑکے کو لے کر چلے جاؤ۔ گویا دونوں میاں بیوی آپس میں جو سو مشورہ کیے اور راضی ہوئے، عبد المطلب اور حضرت آمنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم آپ کے بچے کی پرورش کے لیے جو سو راضی ہیں، 2 سال پرورش کریں گے، یہ معاوضہ ہمیں جو سو عطا کر دینا۔ یوں بات ہوئی، حضرت آمنہ نے ایگریمنٹ کے ساتھ بی بی حلیمہ کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا اور بی بی حلیمہ کی جو سو حوالے کیا۔ جیسے بی بی حلیمہ نے اپنی گود کو آگے بڑھایا، اس زمین کی سب سے اعلیٰ ترین شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لینے کے لیے جو ہی حضرت آمنہ کی گود سے بی بی حلیمہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہی وہ لمحہ تھا جو حلیمہ کی زندگیوں میں برکتوں رحمتوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ ایپیسوڈ بہت ہی دھیان سے سنا ہوگا۔ اس ایپیسوڈز کے کوشچنز اس طرح ہیں: عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ عبد المطلب نے کیا منت مانی؟ عبد المطلب نے منت پوری کرنے کے لیے کیا کیا جس سے کہ بیٹے کی قربانی بھی نہ دینا پڑے اور منت بھی پوری ہو جائے؟ بی بی آمنہ کس خاندان سے تھی؟ عبداللہ کس طرف سے لوٹ رہے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میننگ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دائی کیوں نہیں لے رہی تھی؟ دائی حلیمہ کس قبیلے سے تھی؟ جزاک اللہ خیر ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور صدقے جاریہ کی نیت سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔